अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तालीमुल कुरान क्लास नंबर 90। आज की क्लास में भी सूरतुल बकरा की आयत नंबर 64 की तदरीस जारी रहेगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ अख़ज़ना मीसाककुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत्तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वह वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। लफ्ज़ी तर्जमा। व और इज़ जब अख़ज़ना हमने लिया मीसाककुम तुम्हारा पुख्ता अहद। वइज़ अख़ज़ना मीसाककुम और जब हमने तुमसे तुम्हारा पुख्ता अहद लिया। व और रफ़अना हमने बुलंद किया। हमने का ज़िक्र ज़मीर का ज़िक्र पहले चूँकि आ गया है इसलिए दोहराने की ज़रूरत नहीं समझी गई। रफ़अना बुलंद किया, किसने किया? हमने। व रफ़अना और हमने बुलंद किया फ़ौक़कुम तुम पर अत्तूरा तूर को। व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर और तूर को तुम पर बुलंद किया। ख़ुज़ू पकड़ लो, मा उसे जो, आतैना हमने दिया है, कुम तुम्हें, बेक़ुव्वा क़ुव्वत के साथ मज़बूती से। ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा उसे मज़बूती से पकड़ लो जो हमने तुम्हें दिया है। वज़्कुरू व और उज़्कुरू तुम याद रखो, याद करो या याद रखो। मा फ़ीहे मा जो, फ़ीहे उसमें है। वज़्कुरू मा फ़ीहे और उसे याद रखो जो उसमें है। लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तक़ून बच सको। लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम बच सको, किससे? हलाकत से। लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम हलाकत से बच सको। अब तफ़सीली तर्जमा। व इस आयत का इब्तिदाई हिस्सा गुज़श्ता क्लास में मुकम्मल हो गया था। उससे आगे हम चलते हैं। हम अत्तूर की बहस पढ़ रहे थे। व रफ़अना फ़ौक़कुम अत्तूर और हमने तुम पर तूर को बुलंद किया। तूर की बहस चल रही थी, उसी से आगाज़ करते हैं। तूर यहाँ पर तूर के माने तूर के लफ्ज़ी तर्जमे में इख्तियार किए हैं। तूर से मुराद आम पहाड़ भी है और वो ख़ास पहाड़ भी है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई थी, उन पे खुदा ताला की तजल्ली ज़ाहिर हुई थी। तो ये लफ्ज़ ता वाओ रा है और ये मादा दोनों तरह से ता वाओरा और ता यारा दोनों तरह से, यानी ये अलिफ जो है तारा वाओ से तब्दील शुदा भी हो सकता है, या से तब्दील शुदा भी। दोनों मादों की तफसील हम पढ़ लेते हैं। तो या से जो मादा है उससे फ़ेल माजी तारा यतीरो बनेगा, मुज़ारे यतीरो बनेगा और इसका सिला इला भी आता है, तारा इला, और फ़ेल मुज़ारे यतीरो। और फ़ेल अमर बनाएं तो ये या जो है अंदर से गिर जाता है, तिर पहला सीगा बनता है। और तैरन मस्तर है, तैरान भी मस्तर है जो इसम के मानों में भी आते हैं।
اور اس سے اسم فاعل طائر بنتا ہے، اڑنے والا۔ اور طارت طائر و نحوہ جب کہتے ہیں تو کسی پرندے وغیرہ کا بازوؤں کی حرکت سے ہوا میں اٹھنا اس کے معنی ہوتے ہیں، یا پرواز کرنے کے معنی ہیں، اڑنے کے معنی اس کے بنتے ہیں۔ تو ہوا میں اوپر اٹھنا، اڑنا یا پرواز کرنا اس کے معنی ہیں۔ اور جب کسی چیز کے لیے بولا جائے طار الشیء، طار الشیء، کسی چیز کے متعلق طارہ کا فعل استعمال کیا جائے تو طار الشیء وبہ وحولہ، یعنی کسی چیز کے قریب ہونا اور اس کے گرد گھومنا اس کے معنی بنتے ہیں۔ اس کا مصدر طوراً طواراً، یعنی واو کے مادے کے ساتھ مصادر آ رہے ہیں، تو فعل اس کا بھی طارہ ہے، اور جو یا کا مادہ ہے اس سے بھی طارہ، کیونکہ واو اور یا دونوں حروف علت ہیں اور اس سے پہلے زبر آ جاتی ہے فعل ماضی میں تو وہ الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے معنی ہیں کسی چیز کے قریب ہونا یا اس کے گرد گھومنا۔ اسی سے اسم فاعل طائرہ بنتا ہے، اور طیران بھی ایک اسم بنتا ہے۔ تو طائرہ اسم فاعل ہے، طائر اور طائرہ ایک ہی چیز ہیں، صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہے۔ اور طیران بھی اسم ہے۔ طائرہ اور طیران فلائٹ کو یا ہوائی جہاز کو کہتے ہیں، تو پرندے کو بھی کہتے ہیں، ہر اڑنے والی چیز کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ طائر کا جو اسم ہے، اسم فاعل ویسے وزن فاعل کا ہے، اس کی جمع اطیار بھی آتی ہے، طیور بھی آتی ہے، طیر بھی آتی ہے۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جیسے فرمایا والطیر صافات، تو یہاں پر الطیر یہی طائر کی جمع ہے۔ پرندے، طائر کے معنی پرندہ، اور فضا میں اڑنے والا ہر جانور وہ طائر ہی کہلائے گا۔ اور دوسرے معنی ہیں ایسا پرندہ وغیرہ جیسے اچھا یا برا شگون لیا جائے، اس سے فعل تطیرہ بنتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے قالو، کہ ان لوگوں نے، کافروں نے کہا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، انا تطیرنا بکم، ہم تم سے بدشگون لیتے ہیں۔ تو ان کو جواب انہوں نے کیا دیا، قالو طائرکم معکم، کہ تمہاری بدشگونی تو تمہارے ہی ساتھ ہے۔ تو طائر اچھے یا برے شگون کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تیسرے معنی بنتے ہیں خیر یا شر کا کوئی حصہ، یا اعمال نامے کے لیے بھی طائر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں آیا ہے، جیسے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر شخص کا جو اعمال نامہ ہے، اچھا یا برا، اس کے اعمال کا حصہ جو ہے وہ ہم نے اس کی گردن میں باندھ دیا ہے۔ اسی طرح ایک محاورہ بولتے ہیں کأنما علی رؤوسہم الطیر، یعنی وہ اتنے پرسکون اور سنجیدہ ہیں جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں کہ وہ ذرا سے بھی ہلے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ تو پرسکون ہونے کے لیے بھی یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ اور واو کے مادے کے ساتھ اس کا فعل جو آتا ہے وہ طارا فعل ماضی، یطور فعل مضارع آئے گا۔ مصدر طوراً اور طواراً اور طوارن مختلف مصادر ہیں۔ اور طوار الدار و طوارہ، یہ طا کی زبر کے ساتھ طوار اور طا کی زیر کے ساتھ طوار، دونوں طرح سے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد کسی عمارت کا بڑا ہوا حصہ، کسی ایک طرف اس کا زائد جو بڑا ہوا حصہ ہو، اس کو طوار یا طوار کہتے ہیں۔ اور کسی کی جو ساتھ والی حدود ہیں اس کے لیے بھی طور کا لفظ بولا جاتا ہے، کہتے ہیں ادا فلان طورہ، وہ اپنی حد سے تجاوز کر گیا۔
اور اس کا ایک لفظ طور بھی آتا ہے اور اس کی جمع اطوار آتی ہے جس کے معنی حال یا حالت کے بھی ہیں. کیفیت کو یا حال کو یا حالت کو طور کہتے ہیں جس کی جمع اطوار آتی ہے. قرآن مجید میں آیا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تو اطوار یہی لفظ حالت یا کیفیت کے معنوں میں آیا ہے. اور قرآن مجید میں جو یہ لفظ آیا ہے یہ حالت کون سی ہے؟ ایک تو پیدائش کی طرف اشارہ جیسے اس آیت میں ہے کہ مختلف حالتوں سے گزار کر تمہیں پیدا کیا ہے، اور انہی حالتوں کا ذکر دوسری جگہ پہ فرمایا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغہ. تو یہ جو مختلف حالتیں گزری ہیں نطفہ، علقہ، مضغہ وغیرہ، ان حالتوں سے گزار کر تمہیں پیدا کیا، تو اطوار سے یہ معنی بھی لیے گئے ہیں. اور اطوار سے مختلف حالتیں مختلف لوگوں کی بھی بیان ہوئی ہیں، یعنی اپنی خلق کے لحاظ سے، تخلیق کے لحاظ سے کسی کا جسم بڑا، کسی کا چھوٹا، کسی کا کسی طرح کا، اور اپنے خلق اور اخلاق کے لحاظ سے بھی الگ الگ ہونا، یہ بھی خلقکم اطوارا کے معنی ہیں. تو ہر کسی کے اخلاق اپنے اپنے، ہر کوئی اپنے انداز میں اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے. تو خلقکم اطوارا اس لحاظ سے تمہیں پیدا کیا کہ تمہارے جسم بھی الگ الگ طرح کے ہیں، شکلیں الگ الگ طرح کی ہیں، اور تمہارے اخلاق بھی الگ الگ ہیں. اس کی وضاحت قرآن مجید میں فرمائی واختلاف السنتکم والوانکم. قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ اور اس آیت میں بھی الطور کا لفظ آیا ہے، وہ اسی مادے سے ہے. تو یہ ایک مخصوص پہاڑ کا نام ہے، اور وہ مخصوص پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی یا اللہ تعالیٰ کی تجلی جہاں پہ ظاہر ہوئی، وہ بھی مخصوص پہاڑ بھی اس سے مراد لیا جاتا ہے. اور طور ہر پہاڑ کا بھی نام ہے، جیسے پہاڑ کا لفظ ہر پہاڑ پہ بولا جاتا ہے، اس طرح سے طور کا لفظ بھی ہر پہاڑ پہ بولا جا سکتا ہے. قرآن مجید میں آیا ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، کہ طور سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام والا مخصوص پہاڑ ہے، اور کتاب مستور لکھی ہوئی کتاب. اور دوسری جگہ پہ آیا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، تو طور کے جانب نہیں تھا، پہاڑ کی جانب نہیں تھا جب یہ معاملات ہوئے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تم پر طور کو بلند کیا، اور اس وقت کیا حکم دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. خُذُوا تم پکڑ لو، خُذُوا یہ فعل امر ہے، پکڑ لو، اور فعل امر ہے اس کے اندر ضمیر جمع مذکر مخاطب کی موجود ہے جو اس کا فاعل بن رہی ہے. تم خُذُوا تم پکڑ لو، کس چیز کو پکڑ لو؟ ما آتیناکم. خُذُوا اخذا سے ہے، حمزہ یہاں گرا ہوا ہے، اور ہم گزشتہ سبق میں اس کے مادے کی تفصیل اور لغت کے لحاظ سے جو مختلف معنی ہیں وہ تمام پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں اس بحث کو میں چھوڑتا ہوں. خُذُوا ما آتیناکم تم پکڑ لو اسے، ما اسے، یہ ما موصولہ ہے اور خُذُوا کا مفعول بن رہا ہے، اس وجہ سے مفعول ہونے کے لحاظ سے یہ منصوب ہے. لیکن چونکہ یہ مبنی اسماء میں سے ہے، ما موصولہ ہے، مبنی ہوتے ہیں اسماء موصولہ، تو اس لحاظ سے اس پہ ظاہری کوئی اعراب نہیں ہے. خُذُوا کا مفعول بن رہا ہے اسے جو. آتیناکم، آتینا فعل ماضی ہے، معروف کا صیغہ اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس کے اندر نا ضمیر ہے جمع متکلم کے لیے، اور وہ ضمیر فاعل بن رہی ہے.
اس کی لغت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مادہ حمزہ تا یا ہے اور فعل ماضی عطا بنتا ہے، اور اس فعل کے ساتھ با کا صلہ بھی آتا ہے عطا بے، علا کا صلہ بھی استعمال ہوتا ہے عطا علا، فعل مضارع یاتی بنتا ہے، اور مصادر مختلف طرح کے آتے ہیں، عطین، اتیانن، اتیانتن، ماتاتن اور اتین، تو یہ مختلف مصادر ہیں۔ تو عطا کے معنی ہوتے ہیں آنا یا قریب ہونا، اور اتیان کا لفظ جو مصدر ہے وہ سہولت سے آنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ دوسرے معنی ہیں کسی کا ذاتی طور پر یا کسی تدبیر کرتے ہوئے آنا، کوئی تدبیر کرتے ہوئے آنا، کسی تدبیر کے ساتھ آنا۔ اور جب اس کے ساتھ علا کا صلہ بولا جائے تو کسی کے ساتھ پیش آنا یا کسی کے پاس سے گزرنا اس کے معنی بنتے ہیں۔ اور عطا علا، عطا علیہ، کسی چیز کو مکمل کر لینا یا ختم کرنا، یہ معنی بھی اس کے بنتے ہیں۔ اور عطا بے کا صلہ جب آتا ہے تو لفظی معنی تو بنیں گے کسی چیز کے ساتھ آنا، لیکن اس چیز کو لانے کے معنی بن جاتے ہیں عطا بے، لانا۔ اور جب اس کا براہ راست مفعول آ جائے اور کوئی امر، کوئی کام، کوئی جرم بیان ہو اس کے ساتھ مفعول کے طور پہ، جیسے عطل امرا، عطل جرمہ، تو اس جرم کا ارتکاب کرنا یا وہ کام بجا لانا، وہ کام کرنا۔ اور جب اس کا مفعول کوئی شخص ہو، عطا فلانن الشیء اتیانن، تو کسی کے پاس کوئی چیز لے کے آنا، متعدی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے اور دو مفعول آ رہے ہیں، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے قال لفتاہ آتنا غداءنا، کہ تو ہمارا کھانا ہمارے پاس لے آ۔ حضرت موسیٰ نے اپنے غلام ساتھی سے کہا۔ دوسرے معنی کسی کو کوئی چیز دینا بھی اس کے ہیں، قرآن مجید میں آیا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، تو المال اس کا مفعول آ گیا، اسی طرح سے ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین دوسرا مفعول بھی اس کا بیان ہوا، تو دو مفعولوں کے لیے متعدی بھی یہ آ جاتا ہے۔ کم، ما آتیناکم، کم یہاں ضمیر ہے جمع مذکر مخاطب کے لیے، اور آتینا کا مفعول بن رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ ضمیر منصوب ہے۔ بقوہ، یہ دو الفاظ، دو کلمات ہیں، ایک با ہے حرف جار، دوسرا قوہ اسم ہے جس کے معنی مضبوطی کے ہیں، مضبوطی سے، مضبوطی کے ساتھ، تو یہ حرف جار اور اس کے ساتھ اسم جو اپنی تا کی وجہ سے مؤنث کو ظاہر کرتا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، اور بے حرف جار جو ہے اس کی وجہ سے مجرور ہے۔ القوہ اس کے معنی طاقت یا قدرت کے ہوتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے، طاقت سے پکڑ لو، تھام لو۔ دوسرے معنی قوت کے کسی شے میں موجود تیاری یا اس کے اندر جو استطاعت ہے اس کے لیے بھی قوت کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے محاورہ بولتے ہیں النویٰ بالقوہ نخل، کہ گٹھلی اپنی استطاعت کے لحاظ سے ایک کھجور کا پودا ہے، درخت ہے، یعنی گٹھلی میں کھجور بننے کی طاقت یا استطاعت موجود ہے۔ تیسرے معنی قوت کے بدن یا دل یا خارجی معاون، اور کبھی الہی قدرت کو بھی قوت کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق دینے والا، بڑی طاقت والا اور بہت مضبوط ہے۔ تو قوت کا لفظ مختلف جگہوں پر مختلف استعمالات میں آتا ہے اور مختلف معنی دیتا ہے۔ آتیناکم بقوہ واذکروا ما فیہ، و اور یہ حرف عاطف ہے،
اذکرو یہ فعل امر ہے ذکرہ سے، اس کے معنی ہیں تم یاد رکھو، فعل امر معروف ہے اور اس کے اندر ضمیر جمع مذکر مخاطب کی موجود ہے جو فاعل بن رہی ہے، تم یاد کرو، تم یاد رکھو۔ اور ذکرہ یذکرو ذکراً و ذکراً و ذکرا، تذکاراً و تذکاراً، یہ مختلف مصادر اس کے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ذکرہ یذکرو، ذکرہ فعل ماضی ہے، یذکرو فعل مضارع ہے، اور ذاکر اسم فاعل ہے اور اس کا مفعول مذکور بنتا ہے۔ تو ذکرہ یذکرو کے معنی ہیں ذکر کرنا، تعریف کرنا یا کسی کا نام لینا۔ اسی سے ایک لفظ تذکرہ بھی بنتا ہے جس کی جمع تذاکر آتی ہے، جس کے معنی یاد دہانی یا یاد دہانی کا ذریعہ۔ قرآن مجید میں آیا ہے کلا انہا تذکرۃ، کہ یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ اور تذکرہ کا لفظ کسی چیز کا ٹکٹ وغیرہ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے، وہ بھی ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ یہ کرایہ وغیرہ ادا کر چکے ہیں۔ کوئی پاس ہو تو اس کو بھی تذکرہ کہتے ہیں، اور کارڈ وغیرہ کو بھی تذکرہ کہا جاتا ہے۔ اور ذکرہ یہ بھی مصدر بھی ہے اور اسم کے معنوں میں بھی آتا ہے، جس کی جمع ذکریات ہے، جس کے معنی یاد یا یادگار کے ہیں۔ دوسرے معنی اس کے نصیحت کے بھی ہیں۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تم یاد کرو یا یاد رکھو اس کو، ما فیہ جو اس میں ہے۔ ما موصولہ ہے اور اذکروا کا مفعول بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ وَاذْكُرُوا ما، تم یاد رکھو اسے جو، فیہ اس میں ہے۔ تو یہ دو کلمات، دو الفاظ ہیں، فی حرف جار ہے اور ہا ضمیر ہے، تو یہ جار اور مجرور مل کر ایک مرکب بنتے ہیں جو ما کا صلہ بن رہا ہے، اس کو صلۃ الموصول کہتے ہیں۔ یہ جو جب صلے کی بحث چلتی ہے تو پھر صلۃ الموصول کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، تم یاد رکھو اس کو جو اس میں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، یا یوں کہہ لیں تاکہ تم۔ تو لعل یہ بھی حرف مشبہ بالفعل ہے، انا اور انا کی طرح ان کا ساتھی ہے، اسی طرح سے عمل کرتا ہے۔ حروف مشبہ بالفعل جو بھی ہیں وہ کلام کے یا جملے کے ابتداء میں آتے ہیں اور جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ میں سے جو اسم ہوتا ہے وہ ان حروف کا اسم کہلاتا ہے، اور جو خبر ہوتی ہے وہ ان کی خبر کہلاتی ہے۔ تو جو مبتدا ہے وہ ان کا اسم بنتا ہے اور اس کو یہ نصب دیتے ہیں، منصوب۔ مبتدا ویسے اپنی ذات میں مرفوع ہوتا ہے، لیکن جب ان حروف کے ساتھ وہ آتے ہیں تو وہ منصوب ہو جاتے ہیں، ان کے آخر میں زبر یا اس کے قائم مقام علامات آتی ہیں، اور جو خبر ہے وہ اس پہ رفع آتی ہے۔ تو یہ تو حروف مشبہ بالفعل کی عمومی بات ہے۔ یہاں لعل حرف مشبہ بالفعل ہے اور ضمیر جمع مذکر مخاطب ہے، اور کم جو ہے وہ اس میں لعل ہے جو منصوب ہے۔ ضمیر جمع مذکر مخاطب یہاں لعل کا اسم بن رہا ہے، اس وجہ سے یہ منصوب ہے۔ لعل کے معنی مختلف ہوتے ہیں، ایک ترجمہ شاید اس کا کیا جاتا ہے، دوسرا تاکہ کیا جاتا ہے جیسے اس آیت میں ہے، اور بعض اوقات امید ہے کہ یا ممکن ہے کہ ان معنوں میں بھی آتا ہے، اور بعض اوقات سوال کے طور پہ بھی آتا ہے کیا کے معنوں میں۔ لعلکم تاکہ تم، تتقون ہلاکت سے بچو، ہلاکت سے یہاں مضمون کو واضح کرنے کے لیے ہے،
اصل معنی ہے تم بچو یا بچ سکو۔ تو یہ تتقون فعل مضارع ہے، معروف کا صیغہ ہے، اور اس میں ضمیر جمع مذکر مخاطب کی شامل ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے۔ تو یہ فعل اور فاعل ایک جملہ بنتے ہیں، اور یہ جملہ لعل کی خبر بن رہا ہے۔ تو جملے کے لحاظ سے یہ مرفوع ہوگا کیونکہ یہ حرف مشبہ بالفعل کی خبر بن رہا ہے، تو اس کی خبر پر رفع آتی ہے۔ یہ اپنے خبر کو لعل اپنے خبر کو رفع دیتا ہے۔ تتقون پہلے ہم کئی دفعہ اس کا مادہ اور تفصیل پڑھ چکے ہیں، تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ اس کا مادہ واو قاف یا ہے، اور اس سے فعل ماضی وقع بنتا ہے، اور باب افتعال میں آ کر اتقا اس کا فعل ماضی بنتا ہے۔ واو جو ہے وہ تا بن کر اس میں مدغم ہو گئی، ارتقا سے اتقا بن گیا۔ آخر میں جو یا ہے وہ بھی الف میں تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ تو اتقا اللہ کے معنی ہیں خدا تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا، سزا سے ڈر کر اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا۔ اور اس کا ثلاثی مجرد کا صیغہ اگر لیا جائے تو وقت شیع وقین، وقع فعل ماضی ہے، شیع اس کا مفعول ہے، اور وقین و وقایتاً و واقعتاً یہ اس کے مختلف مصادر ہیں۔ تو اس کے معنی ہوتے ہیں تکلیف سے بچانا کسی کو یا حفاظت کرنا۔ وقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، کہ اسی سے فعل امر ہے، اس میں واو بھی گرا ہوا ہے، اور آخر میں جو یا ہے وہ بھی گرا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ماضی کا صیغہ آیا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ، خدا تعالیٰ ان کو اس روز کی مصیبت سے بچائے۔ یہ وقع فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی ماضی کے معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات دعا یا بد دعا کے لیے بھی فعل ماضی کا صیغہ آتا ہے۔ یہاں بھی دعا کے طور پہ یہ الفاظ لیے جا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کے شر سے بچائے یا محفوظ رکھے، اس کی مصیبت سے بچائے۔ اسی سے ایک لفظ وقایا ہے، اور گرامر کی اصطلاح میں یا قرات کے کرتے ہوئے ایک نون کو نون وقایا کہا جاتا ہے، اور اسے نون العماد بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نون یا متکلم جو ضمیر ہے اس سے پہلے آتا ہے، جیسے سمعنی، سامع فعل ماضی ہے، اس کے بعد مفعول یا متکلم ہے جس کے ساتھ نون، یہی نون وقایا جس کا نام ہے وہ آئی ہے۔ اسی طرح سے اننی، انا کے بعد یا اس میں انا ہے، یہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے جس کی تفصیل ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھی تھی۔ تو یہ بھی انا اس حرف مشبہ بالفعل ہے، اور یا جو ہے اس کا اسم بن رہا ہے، تو نون اس کے ساتھ یا متکلم کے ساتھ آئی ہے۔ وقایا کے معنی ہی بچانے کے ہیں، تو گویا یہ نون اس یا کو یا اس صورت کو بچانے کے لیے آئی ہے۔ یہ بعض اوقات نون قائم رہ جاتی ہے اور یا گر جاتی ہے، لیکن ترجمہ اس کا یا متکلم کا ہی کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہ نون وقایا ہے، تو نون وقایا بھی اسی سے، وقایا کا لفظ بھی اسی وقع سے لیا گیا ہے، اور یہی مادہ تتقون کا بھی ہے، تاکہ تم بچو یا تم ہلاکت سے بچو۔ آج کی کلاس کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔